अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत कि आप मेरी कोई नई वीडियो बहुत तवील अरसे के बाद देख पा रहे होंगे। उसकी एक बुनियादी बड़ी वजह रेनोवेशन के कुछ मामलात थे और प्रॉपर ठिकाना नहीं बन पा रहा था जहाँ बैठकर आपसे बात की जा सके, और इसी को लेकर निजी मसरूफियात भी बढ़ गई थी। ये जो गैप आपके और मेरे माबैन रहा, इसी दौरान जो पाकिस्तान की जो सियासी या मजमूई सूरत-ए-हाल, हालात व वाक़यात हैं बशमूल कराची के, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई और बहुत सारी तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। 4 से 5 बड़े कोर इश्यूज़ हैं। मेरा ख़्याल है कि उसको दुरुस्त सिमत में समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफ़िक बात करेंगे बलूचिस्तान और ख़ासकर कराची के हालात व वाक़यात की। कराची में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान आए हुए हैं, कराची में रहे और वो चाहते थे जिस तरह इंडिया में लाखों का मजमा वो इकट्ठा कर पाएँ और तरतीब भी दिया उन्होंने, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें इत्तला दी गई कि कोई गिरोह है जो उनको टारगेट करना चाहता है, और उसकी वजह से फिर वो जितना अरसा भी कराची में रहे, गवर्नर हाउस तक उनको महदूद कर दिया गया। तो कौन सा गिरोह था जो उनको टारगेट करना चाहता और उसके मकासद क्या थे? और फिर एक नई इन्फॉर्मेशन भी है, ये पहले भी रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो क़यादत है आला सतह की, उनको भी टारगेट मुसलसल करने की कोशिश की जा रही है और वो भी किसी की हिट लिस्ट पर आ गए हैं। कौन सा गिरोह है, ये भी आपको बताऊँगा। और एक चीज़ कही जा रही है, एक तवील अरसे से कोशिश भी थी लेकिन अब उसमें बहुत तेज़ी आई है कि जो हालात व वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर हैं, उसी तर्ज़ के हालात कराची में भी पैदा किए जाएँ। क्यों, इसके मकासद क्या हो सकते हैं? और फिर एमक्यूएम लंदन के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफ़िक पहले बात करते हैं मरकज़ी सतह पर जो बहुत कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं मंजूर पश्तीन के हवाले से, अली मीन गंडापुर के हवाले से, और ख़ासकर ये जो आइनी अदालत बनाई जा रही है। जो मेरे मुस्तकिल देखने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, इलेक्शन से पहले मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है आने वाले वक्त में बहुत कुछ कानून साजी के मामलात में डेवलपमेंट करेगी, और शायद उसका ताल्लुक हाल के जो मामलात हैं उससे कम होगा, और 2028 और 2030 तक के जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के, उससे बहुत कुछ लिंक्ड होगा उसका। और आप देख रहे हैं कि अब इलेक्शन के तकरीबन 1 साल के बाद या उसी दौरान जो है अब वो एक नई कानून साज़ी होने जा रही है, 26वीं आईनी तरमीम। इसको हम समझते हैं कि ये आईनी तरमीम क्यों हो रही है? एक तो ये कि आप जो मुसव्विदा है, जो बुनियादी नुकात हैं या फ़रमूदात हैं, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने, जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनको दिए, और उसी लाइन और लेंथ को फ़ॉलो करते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक आईनी मुसव्विदा तरतीब दे रही है। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ोकस है, कुछ तो मुस्तकबिल के हवाले से मंसूबे हैं, उसको भी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो सरेदस्त इशू है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की तकरीबन हर सियासी जो जमात है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पॉकेट में जा चुकी है। तो आप किसी भी नौइयत की कानून साजी करना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से उसे मंजूर कराना, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मंजूर कराना, उनके लिए कोई चैलेंज मौजूदा हालात में नहीं है। अब जहाँ उन्हें जो सबसे ज़्यादा मज़ाहमत का जो सामना करना पड़ रहा है, वो इस वक्त मौजूदा हालात में वो पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है, वहाँ से उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। ऐवानों से वो कानून साज़ी मंजूर करवाएंगे, लेकिन जाकर अदलिया, उसको उन्हें ख़तरा इस बात का है कि किसी भी नौइयत की अगर कानून साज़ी होगी तो वो कलअदम करार हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने आईनी अदालतें बनाने का एक रास्ता निकाला है। वो रास्ता इसलिए निकाला है कि किसी भी नौइयत की कानून साज़ी दोनों ऐवानों से हो, और जब वो मामला आईनी अदालत में जाए तो वहाँ पर बैठे हुए जो बेंच है वो उसको इंडोर्स कर दे, और इसके नतीजे में पाकिस्तान का कोई भी लीगल फोरम उस पर वो डिस्कस ही ना हो, और मुकम्मल तौर पर एक आईनी कवर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर जो हुकूमती तजावीज़ हैं, 3 अराकीन जो टेक्नोक्रेट्स जिनको आप कह सकते हैं, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर, और एक और की बात चल रही है वो पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, ये तकरीबन आप यूँ कहें कि जब भी कोई गवर्नमेंट होती है तो उसके अपने ही सियासी
جو آپ عہدیدار ہوتے ہیں جو عہدوں پر لگائے جاتے ہیں، تو 3 ووٹ تو ان کے آلریڈی آ جائیں گے، اور جو 5 جو ججز ہوں گے اس میں سے آپ کو 2 ججز پر محنت کرنا ہوگی، باقی 3 کو اپنے چھوڑ دینا ہوگا، اور اس طریقے سے آپ مکمل اور آسانی کے ساتھ جس نوعیت کی بھی قانون سازی کریں گے دونوں ایوانوں سے، اس کو انڈورسمنٹ مل جائے گی آپ کی آئینی عدالت سے، اور معاملہ جو ہے وہ آپ کی جو کہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ شاید وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں چونکہ انہیں اقتدار کی لالچ ہوتی ہے، اقتدار چاہیے ہوتا ہے، گاڑیوں پر جھنڈا پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، تو وہ دور رس طور پر نہیں دیکھ پا رہے کہ مستقبل میں انہیں اس قسم کی جو قانون سازی ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، کہ مستقبل میں اگر کوئی ڈکٹیٹر یا اس طرح کے معاملات ہوئے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے 2028-2030 کے، تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر یا باہر تو پروٹیسٹ کر پائیں گی، لیکن جو پارلیمنٹ سے قانون سازی ہوگی اور پھر عدلیہ اس کو کور دے دے گی، تو اس کو کہیں پر بھی وہ چیلنج نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، ایک تو معاملہ یہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی، نون لیگ بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اے این پی بھی، اور تقریباً چھوٹی بڑی ہر پولیٹیکل پارٹی ہوگی، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس آئینی ترمیم کے اندر پیکج رکھا گیا ہے، سب کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ایون کہ کے پی کے کا نام بھی خیبر پختونخوا سے، یعنی کہ خیبر کا لفظ ہٹا کے پختونخوا کیا جا رہا ہے وہاں پر۔ اچھا، کے پی کے کی بات کی جائے، کراچی اور بلوچستان پر آتے ہیں، وہاں جو منظور پشتین کے معاملات ہیں، منظور پشتین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کو بین کیا گیا، اس پر کبھی پھر بات کریں گے کہ اس کے لنک کہاں پر ہیں، ایک تو ہیومن رائٹس کے معاملات آ جاتے ہیں، مسنگ پرسن کے ایشوز آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بارڈر ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو افغانستان سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ صدیوں پرانے ہیں، اور ان کے جلسے جلوسوں میں اگر افغانستان کا جھنڈا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ایک پوری تاریخ ہے۔ تو یہ جو کراچی میں بسنے والے اردو سپیکنگ ہیں یا پاکستان میں جنہوں نے ہجرت کی ہے انڈیا سے، آج وہ بھی اگر اپنے جو یہ کہیں کہ جی چونکہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق انڈیا سے رہا، اور وہ اگر ان کے جلسے جلوسوں کے اندر انڈیا زندہ باد کے نعرے لگیں یا انڈیا کے پرچم کو اٹھا کر لوگ آئیں، تو کیا ظاہر ہے کہ یہ مناسب عمل ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا ایک الگ ملک ہے اور اس کی ایک سرحد ہے، تو آپ کو اپنی سرحد کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ ماضی میں بھلے سے آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کسی بھی ملک سے رہا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو علی امین گنڈا پور جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ آتے ہیں، یلغار کرتے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، پنجاب میں، اور پھر فوج ان کو حراست میں رکھتی ہے، 2 دن کے لیے لاپتہ ہوتے ہیں، پھر وہ کے پی کے میں جاتے ہیں اور پھر شدت کے ساتھ، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میچ فکس ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈا پور کے مابین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک تو جو قیادت ہے اس کی تقسیم کا معاملہ ہے، اور ایک نئی قیادت جوشیلی قسم کی قیادت بنانے کا معاملہ ہے، کہ جو عمران خان کے بعد آپ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو سنبھال سکے اور اسٹیبلشمنٹ کے عین فارمولے کے مطابق لے کے آگے چل سکے۔ اس کا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ کے پی کے کو وہ پی ٹی آئی کے حوالے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ منظور پشتین، اگر پی ٹی آئی وہاں ختم ہوگی تو اس کے نتیجے میں منظور پشتین مضبوط ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک گریٹر جو پختونخوا یا جو آپ کہیں کہ افغانستان اور پاکستان کا جو پشتونوں کے جو معاملات ہیں وہ پھر سٹرونگ ہوں گے، اور وہ جو ریاست ہے اس کو خطرات لاحق ہوں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں بلوچستان اور اسپیسیفک کراچی کی۔ یہ جو مہارنگ بلوچ ہے، آپ اس کو مختلف نظر سے دیکھتے ہوں گے، آپ کی اپنی رائے، لیکن جو بی ایل اے جو کچھ کر رہی ہے، سافٹ امیج آپ کہیں کہ مہارنگ بلوچ کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن کاز ایک ہی ہے۔ یہ کاز بنیادی طور پر مقامی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے حقوق کا معاملہ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، میں آپ کو بہت
آ، اس کو بہت تسلی کے ساتھ اس کو غور سے سننے والی بات ہے. جب افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف جنگ جاری تھی، تو مذہبی جو گروہ جماعتیں ہیں اسلام پسند، وہ پوری دنیا سے جمع ہو رہے تھے، اور ان کا ایک ہی کاز تھا کہ رشیا کے خلاف انہوں نے فائٹ کرنی ہے. اور پاکستان کی جو ISI ہے اس نے بھی اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے تھے، داڑیاں بڑھا لی تھی، اور ان کو ٹریننگ دے رہے تھے KPK میں، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں بھیج رہے تھے. جو جو لڑ رہے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا دین اسلام کی سربلندی، ٹھیک، جہاد اور جنت کا حصول. لیکن جو اس کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ مقصد امریکہ کا تھا، کہ وہ امریکہ رشیا کو افغانستان تک محدود اور اس کو وہاں پر مارنا چاہتا تھا، تاکہ وہ گوادر نہ آئے اور گوادر کے اندر پورٹ تک پہ قبضہ نہ کرے، اور مستقبل کے اندر وہ مڈل ایسٹ اور یورپ تک اس کو رسائی نہ ملے. جو پہلا جو بنیادی ٹارگیٹ جو بڑا انٹرنیشنل سطح پر تھا وہ امریکہ کے ٹارگیٹس تھے. تو لیکن جو فائٹر تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اسلام کی حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور وہ جو لڑنے والا تھا وہ جنت کے حصول کے لیے لڑ رہا تھا. یہ جو بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھلے سے ایک بلوچی یہ سمجھے کہ اس کے رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، اس کے وسائل ہیں، جس کی خاطر وہ جان دے دے گا اور جان لے لے گا. لیکن جو اصل ایجنڈا انٹرنیشنلی دیکھیں تو یہ چین کو گوادر تک روکنا مقصود ہے. اچھا، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو روکنا چاہتا ہے. خالی امریکہ نہیں ہے بھائی، آپ نے 80s میں 90s میں رشیا کو روکا ہے آپ نے اس خطے میں آنے سے. اور رشیا یہ سمجھتا ہے امریکہ سے زیادہ کہ چونکہ وہ پڑوسی ہے، اس کا ریجن کے اوپر آپ کہیں کہ ایک بہت بڑا حق ہے، چونکہ پڑوسی ہونے کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے پہلا اگر حق اس خطے میں گوادر پورٹ پر کسی کو ہے تو وہ رشیا کو ہونا چاہیے. تو رشیا بھی انوالوڈ کسی نہ کسی طور کے اوپر ہے. امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے اپنے سٹیکس ہیں، وہ اس میں حصہ چاہتا ہے، لیکن جو زمینی طور پر جو قبضہ چاہتا ہے وہ بنیادی طور پر رشیا ہے. تو آپ دو آپ کہیں کہ بڑی پاورز، ایک رشیا ہے، اس کے اپنے زمینی گراؤنڈز کے اوپر کچھ مقاصد ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے امریکہ کے مقاصد ہیں. تو وہ دونوں چاہتے ہیں کہ چین کسی بھی طور پر اس خطے میں آ کے یہ جو منصوبہ CPEC کا ہے اسے نہ ترتیب دے پائے، اسے ڈیولپ نہ کر پائے، اور اس کے نتیجے میں اگر ایسا ہو گیا تو ڈیفینیٹلی کچھ ہی برسوں کے اندر، چند سالوں کے بعد، چین کو جو نیا سپر پاور بنانے سے کوئی طاقت نہیں روک پائے گی. تو اسی وجہ سے BLA کو آپ کہیں کہ بے پناہ قسم کی سپورٹ کی جا رہی ہے، ٹیکنیکل سپورٹ. اب یہ جو کراچی میں ایئرپورٹ پر جو اٹیک ہوا ہے، یہ صرف آپ کہیں کہ جو اٹیک کرنے والے جو آپ لوگ ہیں وہی نہیں تھے، ان کو جس نوعیت کی کہا جا رہا ہے کہ سپورٹ، ٹیکنیکل سپورٹ دی جا رہی تھی قریبی امارات اور ہوٹل سے، وہ بغیر کسی آپ کہیں کہ دنیا کی کسی نئی ٹیکنالوجی جن کے پاس نہ ہو، ایسا ممکن نہیں تھا. اور را اور چلیں پاکستان کے میڈیا تو را کو ہی فوکس کرتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری اور انٹیلیجنس کے نام آ رہے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دی گئی ہے. اب تو باقاعدہ طور پر BLA نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے ایک انٹیلیجنس ونگ بنایا ہے، اس میں IT ماہرین ہیں، اس میں سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، اس میں بہت کچھ اور اسٹف کو شامل کیا گیا ہے. اب وہ بلوچستان سے نکل کر اس معاملے کو کراچی تک شفٹ کر رہے ہیں. کراچی کیوں شفٹ کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ کے حقوق اور معاملات، جو وسائل کا معاملہ بلوچستان کے اندر ہے، اور یہ میں نے لکھا بھی تھا، اس کی بنیادی وجہ جو ان کے پیچھے ہینڈلرز ہیں وہ صرف بلوچستان کو ہی اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے، چین کو خطرہ نہیں سمجھ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اگر بلوچستان کا متبادل اگر کراچی بن گیا، جیسا کہ میں نے سال 1.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ کراچی جو ہے وہ کراچی والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ مستقبل میں کراچی کیسا ہوگا، تصور میں بھی شاید لوگوں کے نہیں ہے آج تو جو کراچی کے حالات ہیں. کیونکہ اگر یہ CPEC بلوچستان میں کامیاب نہیں ہوا تو اس نے ٹرانسفر ہونا ہے، شفٹ ہونا ہے کراچی میں. اور کراچی اگلے 30-35 سال، بہت زیادہ ہے میرے خیال سے 20 سال کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوگی، اور وہ ہو رہی ہے گراؤنڈز پر. شاید لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، لیکن
وہ پیپرز میں یا حکمت عملی کے اندر بہت کچھ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو جو بی ایل اے کے ہینڈلرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے ساتھ ساتھ کراچی کو بھی مسلسل مصروف کیا جائے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے، اور وہاں پر بھی چائنیز کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جائے، تاکہ نہ صرف بلوچستان سے چائنیز کو نکالا جائے بلکہ کراچی کے اندر بھی انہیں بیٹھنے نہ دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں بلوچستان چھوڑ کر اگر وہ کراچی کو ہی سی پیک کا پارٹ بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کی ترقی ہوگی، تو اس لیے کراچی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان آئے، ان کی خواہش تھی کہ جس طریقے سے وہ انڈیا میں لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے تھے تو پاکستان میں بھی کریں، اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم نے جو ڈیزائن کیا تھا باغ جناح میں، جس طرح عوامی سطح پر وہ لاہور گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پہلا اجتماعی ان کا پبلکلی ہوا ہے، لیکن جو میری اطلاع کے مطابق انہیں فی الفور آگاہ کیا گیا کہ جو آپ نے منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے اس حوالے سے بہت ساری انفارمیشن لیک ہوئی ہے، اور بی ایل اے آپ کو ہٹ کرنا چاہتی ہے۔ بیسکلی ڈاکٹر ذاکر نائک سے بی ایل اے کو کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے۔ ایک تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں ان کو بہت اچھا آپ کے مقرر بھی سمجھتا ہوں، بہت ساری چیزوں میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں، ایک طریقے سے فین بھی آپ کہہ سکتے ہیں بعض معاملات میں۔ نظریاتی اختلاف نہیں ہے، چونکہ وہ ایک بڑی شخصیت ہے، انٹرنیشنلی سطح پر شخصیت ہے، اگر ان کو ہٹ کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی خبر بہت بڑی بنے گی اور عالمی سطح پر بنے گی، اور جب اس کی ذمہ داری بی ایل اے قبول کرے گی تو دنیا بھر کے اخبارات کے اندر جو بی ایل اے کا نام ہے وہ عروج پائے گا۔ تو بنیادی جو ہدف تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ یہ تھا، اسی کی وجہ سے انہیں گورنر ہاؤس تک محدود کیا گیا، اور گورنر ہاؤس میں رہ کے انہوں نے ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کی، اور اس کے بعد پھر وہ پنجاب موو کر گئے۔ میرے پاس یہ انفارمیشن ایک عرصے پہلے بھی تھی کہ بی ایل اے نے نہ صرف جو چائنیز ہیں ان کو وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میری اطلاع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کی جو قیادت ہے اعلیٰ سطح پر، اس میں بھی سے بھی نام میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، چند شخصیات ہیں جن کو مسلسل بی ایل اے ہٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ آپ کہیں کہ اس طرح کے لنکس، اشارے ملے ہیں، کچھ کلو ملے ہیں کہ منصوبے بنائے گئے، لیکن جو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو ناکام بنایا ہے، اور سیکیورٹی ان کی بڑھائی گئی ہے، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ کہیں پر بھی موو کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ مشاورت کی جائے، تاکہ جو زندگیوں کو جو درپیش خطرات ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے ہی میں نے جب الیکشن نہیں ہوئے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم عروج پائے گی اور ایم کیو ایم طاقت پکڑے گی، اور پارلیمان کے اندر بھی اور اسمبلیوں میں بھی ایم کیو ایم نظر آئے گی آپ کو۔ تو اس وقت لوگ ہنسی بھی مذاق اڑاتے تھے اور میری انفارمیشن کا، اور کہتے تھے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے حامی بھی تھے، مخالفین بھی تھے، اور وہی سمجھتے کہ نہیں جو ہے ایم کیو ایم کا اب صفایا ہو چکا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے دوبارہ ریوائول کے اوپر جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں جو میں نے جو بڑی وجہ آپ کو بیان کی تھی کہ جو ایم کیو ایم ہی ایک ڈیفنس لائن ہوگی کراچی کے تحفظ کی اور پاکستان کے تحفظ کی، یعنی کہ اس ایجنڈے کے خلاف جو بلوچستان اور کراچی کو ڈی سٹیبلائز، یعنی کہ یہاں پر خانہ جنگی یا اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو توڑا جا سکے، تو وہاں پر ڈیفنس لائن ایم کیو ایم ہی کو بنایا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم مسلسل تسلسل کے ساتھ جو پولیٹیکلی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ویڈیو طویل ہو جائے گی اور اس کو پھر آگے جا کے میں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک تو جو حیدرآباد میں جتنا بڑا ایونٹ ایم کیو ایم نے کیا ہے، پھر ایم کیو ایم میں ایم کیو ایم لندن کی کچھ شخصیات شامل ہوئی ہیں، اس پر بھی میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے ایکسکلوسیو قسم کی، وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر یہ جو ایم کیو ایم حیدرآباد کا جو ایونٹ ہے، وہاں پر الطاف حسین صاحب کے حق میں نعرے لگ جانا، میرے خیال سے یہ تو چلتا رہے گا جب تک الطاف حسین صاحب کی لیگیسی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہوتا رہے گا۔ لیکن میری اطلاع جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اگر یہ تسلسل ایم کیو ایم کا رہا تو اگلے 5 سال کے اندر ایم کیو ایم کے اندر وہ لوگ شامل ہوں گے جو ایک نیا بلڈ ہوگا، جو
الطاف حسین صاحب کی جو آپ کہیں جو فکر ہے، سوچ ہے، ان تک کبھی ان کے پاس آئی نہیں ہوگی، نیا خون ہوگا تو اس مخمسے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں کہ جی پاکستان کی سپورٹ کی جائے یا لندن والی، یہ اگلے 5 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ جو بی ایل اے ہے اور ان کے جو پیچھے ہینڈلرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. وہ جو وہ کراچی کے اندر بہت کچھ نہیں دیکھنا چاہتے. بہت کچھ اور انفارمیشن ہے، چونکہ گیپ رہا ہے تو ایک ہی ویڈیو میں ساری انفارمیشن بتا دینا میرے لیے بھی شاید ممکن نہیں رہے گا، اور آپ کے لیے بھی اس کو سب ہضم کر پانا مشکل رہے گا. تو اب میں کوشش کروں گا کہ پراپر ہر دن نہیں تو کم از کم 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کوئی ویڈیو بناؤں اور آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ کروں. اگر آپ کی کوئی رائے ہے آج کی ویڈیو کے سلسلے میں تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجیے گا. خدا حافظ.